हेलो रीडर्स, वॉइस उर्दू नॉवलियन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस चैनल पे जितने भी नावल आएंगे वो वॉइस पे होंगे, तो विदाउट वॉइस नहीं होंगे। तो मोस्टली जो लोग होते हैं, रीडर्स होते हैं, वो वॉइस में ही सुनना पसंद करते हैं, तो वो आसानी से इसे सुन सकते हैं। और अगर इसमें एपिसोड वाइज भी नावल आते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मैं सारी प्लेलिस्ट बना दूँगी एक एक नावल की। अगर उसमें पार्ट होते हैं तो वो भी आप लोग इजीली वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सब इस चैनल को और मुझे सपोर्ट करेंगे। और आप लोग जिस तरह का भी नावल पढ़ना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपकी चॉइस को मद्देनज़र रख के हम लोग हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आप लोगों को वो वाले नावल फ़राहम किए जाएँ। और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हमें सपोर्ट भी करेंगे। तो अब हम नावल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नावल का नाम है यार बेरहम और इसकी राइटर हैं ज़ीनिया शर्जील। आम दिनों की बनिस्बत आज अस्पताल के गेट पर काफ़ी रश और गहमा गहमी नज़र आ रही थी। 4 साल अस्पताल की सर्विस में आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उसे अस्पताल के गेट पर रोककर इससे सवालात किए जा रहे थे और आईडी कार्ड चेक करने के बाद उसको गेट से अंदर अस्पताल जाने दिया गया था। इमरजेंसी वार्ड में सख्त सिक्योरिटी और जगह जगह पुलिस को देखकर वो ज़हूर के आने का इंतज़ार करने लगी, जिसकी ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड में लगाई गई थी। क्या किसी ख़ास शख्सियत को आज यहाँ पर लाया गया है? इतनी सिक्योरिटी देखकर वो सामने से आती नर्स से पूछने लगी। थोड़ी देर पहले ही एम्बुलेंस में 2 ज़ख्मी बॉडीज़ को स्ट्रेचर पर डालकर लाया गया है, एक मर्द और दूसरी औरत। दोनों ही खून में लथपथ बुरी तरह ज़ख्मी थे। इन्हीं की वजह से ये सारी सिक्योरिटी यहाँ मौजूद है। नर्स जल्दी में लग रही थी, इसलिए बोलती वहाँ से चली गई। तो उसे सामने से ज़हूर आता दिखाई दिया। यही सवाल उसने ज़हूर से भी किया। तुम्हें खबर नहीं हुई? अरे 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 एसीपी बहराम अब्बासी और उसकी बीवी पर कातिलाना हमला करके इन दोनों मियाँ बीवी की जान लेने की कोशिश की गई है। एसीपी बहराम को तो बचा लिया गया, मगर उसकी बीवी थोड़ी देर पहले ही दम तोड़ गई। ज़हूर अफसोस भरे लहजे में उसे बताने लगा। बहराम के दिल में थोड़े करीब गोली लगी थी, जिसको निकाल कर मौज़ाती तौर पर उसको बचा लिया गया था। उसकी हालत अभी भी सीरियस थी, इसलिए उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था, जबकि उसकी बीवी एंजल को एक गोली बाजू में और दूसरी सीने में मारी गई थी। चंद सेकंड ही में उसकी डेड बॉडी को सर्द खाने में शिफ्ट कर दिया गया। एसीपी बहराम के फ्लैट पर इस वक्त पुलिस मौजूद थी, जो इस सारे वाक़े की तफ्तीश कर रही थी। ये वही एसीपी बहराम अब्बासी तो नहीं जिसने चंद माह पहले ड्रग्स माफिया गैंग को गिरफ्तार किया था और इसका इंटरव्यू भी आया था? ज़हूर की दी जाने वाली खबर पर उसने हैरत ज़दा होकर तस्दीक करनी चाहिए। सही पहचाना, वही एसीपी बहराम अब्बासी। ये सिला मिला उसे इस बेचारे को उसकी ईमानदारी और बहादुरी का। खुद मौत के बिस्तर पर मौजूद है और घर वाली दुनिया से चल बसी, जिसकी उस बेचारे को खबर तक नहीं है। ज़हूर ठंडी आह भरता हुआ बोला। तभी अचानक इमरजेंसी अलार्म तेज़ आवाज़ में बजने लगी, जिसकी वजह से अचानक ही पूरे अस्पताल में भगदड़ मच गई। अस्पताल में बम है, जल्दी अस्पताल खाली करो। शोरगुल की आवाज़ के बीच ये खबर सुनकर लोगों ने अपनी जान बचाने की खातिर अस्पताल के दरवाजे से बाहर निकलना शुरू कर दिया। पूरे अस्पताल में अजीब अफरा तफरी का आलम मच गया था। तब इंस्पेक्टर मेहरान सदीकी ने डिप्टी कमिश्नर को कॉल मिलाकर सारी सूरत हाल से आगाह किया। किसी गधे ने गुमराह करने के लिए झूठी अफवाह फैलाई होगी। बहराम के कमरे की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दो। डॉक्टर के अलावा कोई दूसरा शख्स आईसीयू वार्ड की तरफ ना जाए। इज़ डैट ऑर्डर? डिप्टी कमिश्नर ने सख्त लहजे में इंस्पेक्टर को ऑर्डर दिया, जो फौरी तौर पर अलर्ट हो गया और बहराम के कमरे की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई। घंटा भर गुजरने के बाद इंस्पेक्टर मेहरान सदीकी ने दोबारा डिप्टी कमिश्नर को अपडेट से आगाह करने के लिए कॉल की। आपका कहना बिल्कुल ठीक था सर। बम की झूठी इत्तला जानबूझकर अस्पताल में फैलाई गई ताकि इन लोगों का प्लान कामयाब हो सके। मेहरान सदीकी डिप्टी कमिश्नर से बोला। तो यानी मेरा शक सही निकला, इन लोगों ने दोबारा हमला करने की कोशिश की है बहराम पर। अब ये ना कहना कि तुम लोग इसे बचाने में नाकाम हो गए। डिप्टी कमिश्नर ने डपटते हुए मेहरान को बोला। सर, उन लोगों का टारगेट एसीपी बहराम सदीकी नहीं थे। वो बाहिफाजत आईसीयू में मौजूद है, मगर अस्पताल के सर्द खाने से एसीपी साहब की वाइफ की डेड बॉडी गायब हो चुकी है। मेहरान जो इत्तला दी गई, इसे सुनकर डिप्टी कमिश्नर को शौक लगा। इन लोगों को भला एक पुलिस अफसर की वाइफ की डेड बॉडी से क्या लेना देना? आगे स्कूल से बनो। वो थोड़ी देर पहले ही स्कूल से घर आई थी। तब नुसहत चची लहजे में मिठास लिए
پیدا کرتے ہوئے حرم سے پوچھنے لگی۔ مہینے کی پہلی تاریخ کو نزلت چچی کی زبان اس طرح میٹھی ہو جاتی تھی۔ آپ سو رہی تھی اس لیے جگایا نہیں آپ کو میں نے۔ سوچا پہلے کھانا کھا لوں پھر گھر کی صفائی کر لوں گی۔ حرم کچن میں موجود چپاتیاں ڈالتے ہوئے آہستہ آواز میں نزلت کو بتانے لگی۔ گندا گھر اور صبح کے کھانے کے جھوٹے برتن دیکھ کر اسے اندازہ لگا لیا تھا کہ کام والی نے آج پھر چھٹی کر لی تھی۔ اسکول میں چھٹی میں چھوٹے بچوں کے ساتھ سر کھپانے کے بعد وہ گھر آئی تھی۔ گندا گھر دیکھ کر اب اسے پورے گھر کی صفائی کرنی تھی، جس کے بعد اسے دوبارہ اپنی جوتیاں گھساتے ہوئے شام میں ٹیوشن پڑھانے جانا تھا۔ اس کے بعد کہیں جا کر اسے آرام نصیب ہوتا۔ بڑی ہی کام چور اور ہٹ حرام ہے یہ کام والی تو۔ ہر دوسرے دن اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے اور یہ کام سے چھٹی کر لیتی ہے۔ اس بار اس کی تنخواہ سے ضرور پیسے کاٹوں گی۔ ارے ہاں، تنخواہ سے یاد آیا، آج تو تمہیں تنخواہ مل گئی ہوگی نا اسکول سے؟ نزل چچی کام والی کو کوسنے کے ساتھ حرم سے تنخواہ کا پوچھنے لگی۔ تنخواہ مل گئی تھی، روٹی ڈال کر پھر دیتی ہوں آپ کو۔ اپنے ساتھ ہی وہ نزلت اور نگی کی روٹی بھی ڈالنے لگی کیونکہ خالی چنگیر صاف بتا رہی تھی کہ ان دونوں نے بھی ابھی تک دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ دو دو کام بھلا کیسے کرو گی؟ آرام سے روٹیاں ڈالو، تمہارے بیگ سے تنخواہ میں خود نکال لیتی ہوں۔ کون سا تنخواہ نکالنے کے لیے مجھے بینک جانا پڑے گا؟ نزل اپنی بات پر خود ہی ہنستے ہوئے بولی۔ کچن سے باہر جانے لگی تو روٹی بیلتی حرم کے ہاتھ وہیں رک گئے تھے۔ چچی میں سوچ رہی تھی اس بار سردیوں کے اگر 2 گرم جوڑے بنا لوں۔ اپنی محنت کی کمائی ہوئی تنخواہ سے بھی وہ جھشک کر ایسے پیسے مانگ رہی تھی جیسے بھیک مانگ رہی ہو، اور حرم کی بات سن کر تو جیسے نزل پر بجلی آ گری۔ وہ ہولتی ہوئی سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، ہائے میرے اللہ، 2 جوڑے؟ ارے کچھ زیادہ ہی نہیں ہوا لگ رہی تمہیں؟ یا پھر تمہارے لیے سردیاں کچھ انوکھی آ رہی ہیں؟ ابھی پچھلے سال ہی تو گرم جوڑا بنوا کر دیا تھا تمہیں، اور جو نگی نے تمہیں اپنے 2 جوڑے دیے تھے وہ کوئی میری نگی نے استعمال تھوڑی کیے تھے، 1-2 بار کے پہنے ہوئے جوڑے تھے۔ دیکھو حرم، تمہیں تو گھر کے حالات معلوم ہیں، تمہارے چچا جان کی پینشن اور تمہاری کمائی سے ہی میں یہ گھر چلاتی ہوں۔ مجھے خود اچھا نہیں لگتا یوں خوبصورت کنواری لڑکی کو ملازمت کے لیے بیچتے ہوئے، مگر اس بڑھتی ہوئی مہنگائی نے تو کمر ہی توڑ ڈالی ہے۔ کیا کروں میں؟ نزل چچی آبیدہ ہوئی تو بولی اور اپنے دوپٹے کے پلو سے آنکھوں میں نظر نہ آنے والی نمی کو صاف کرنے لگی تو حرم شرمندہ سی ہو گئی۔ اچھا آپ پریشان نہیں ہو، میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا گرم کپڑوں کا، پہلے ہی میرے پاس بہت سارے کپڑے موجود ہیں۔ آپ کو معلوم ہے شفیع کی امی نے ایک اور ٹیوشن کا بتایا ہے مجھے، 4000 کی ٹیوشن ہے، بچے کو گھر جا کر پڑھانا ہوگا۔ حرم اپنی شرمندگی دور کرتے ہوئے نزلت کو خوشخبری سنانے لگی، شاید اضافی 4000 ملنے سے اس کی چچی خوش ہو جاتی، اور پھر ایسا ہی ہوا، چچی خوش ہو گئیں۔ اللہ بھلا کرے شفیع کی امی کا، بہت اچھی خاتون ہے، نرم دل سی۔ چلو تم ایسا کرو، اس مہینے بجلی کا بل بھر دو، اگلے ماہ تم اپنے لیے ایک جوڑا بنا لینا۔ اب بچیوں کی چھوٹی خواہشات کو مارتے ہوئے بھی تو اچھا نہیں لگتا۔ نزلت بولتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی جبکہ حرم پلیٹوں میں رات کا سالن نکال کر ٹرے میں روٹیاں رکھتے ہوئے کمرے میں جانے لگی جب نگی اور نزلت دونوں ہی وہاں موجود تھیں۔ رات کے پہر وہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے کران سے ٹیک لگائے لیپ ٹاپ کو گود میں رکھے بڑے مصروف انداز میں ڈاکیومنٹ کا فولڈر رکھے کچھ ضروری فائل تلاش کر رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر اپنی بیوی پر پڑی جو اس وقت بلیک کلر کی نیٹ کی نائٹی میں موجود اب بھی ڈریسنگ روم سے باہر نکلی تھی۔ بہرام کی توجہ خود پر محسوس کرتے مسکراتی بہرام کے پاس آنے لگی۔ کندھے پر باریک سی اسٹرپ جس سے اس کی اوریاں اور 2 دھندلے بازو جھلک رہے تھے، ساتھ ہی اس کے خوبصورت خدوخال گہرے گلے سے پوری طرح نمایاں ہوتے نظر آ رہے تھے۔ سڈول سی تھائز جو چلتے ہوئے نائٹی سے جھلک رہی تھی وہ بہرام کو پوری طرح اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ تبھی بہرام کی گود میں رکھا ہوا لیپ ٹاپ ہٹا کر بند کرتی ہوئی وہ خود بے تکلفی سے بہرام کی گود میں بیٹھ گئی تو اس سے اندازہ ہوا کل رات کی طرح آج رات بھی تم مجھے کوئی دوسرا کام نہیں کرنے دو گی۔ بہرام اس کی دونوں تھائز پکڑ کر اسے مزید اپنی جانب کھینچتا ہوا اینجل سے پوچھنے لگا، رات یہ فضول کام کے لیے نہیں ہوتی اے سی پی بہرام عباسی، بلکہ رات میں انسان دن بھر کی تھکن اتار کر خود کو ریلیکس کرتا ہے۔ وہ مزے سے بولتے ہوئے بہرام کے گلے میں اپنے دونوں بازو ڈال چکی تھی، اور خود کو ریلیکس کرنے کا یہ طریقہ اچھا ہے، آدمی اور کسی دوسرے کام کے قابل ہی نہیں رہتا۔ بہرام اپنی تھائز پر بیٹھی ہوئی اپنی بیوی پر طنز کرتا ہوا بولا، جو شکل میں بے حد خوبصورت اور معصوم تھی مگر اس کا انداز کافی بولڈ تھا، جس کا انداز اسے شادی کے دوسرے دن ہی
معلوم ہو چکا تھا۔ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا تو میں چلی جاتی ہوں دوسرے روم میں، تم یہی اپنا بورنگ سا کام کرو۔ بہرام کے طنز کرنے پر انجل منہ بنا کر بہرام کی گود سے اٹھنے لگی تھی، تبھی بہرام نے اپنی تھائس پر رکھی انجل کی تھائس کو پکڑا۔ یہ ایسے بھی اتنا بھی بدذوق بندہ نہیں ہے جو خوبصورت بیوی کے اتنے قریب آنے پر اسے نظر انداز کر دے۔ بہرام کی نگاہیں اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے خوبصورت غبار پر ٹھہر گئی تھیں۔ وہ انجل کے کندھوں سے دونوں اسٹریپ گرا کر اس کی گردن پر دیوانہ وار پیار کرنے لگا۔ ہر خوبصورت اور پرکشش اور کشش رکھنے والی چیز پر مر مٹنا اس کی عادت نہیں تھی، مگر انجل کو دیکھ کر وہ پہلی نظر میں ہی اسے اپنا بنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بہرام! بے قرار سی تڑپتی ہوئی انجل کی آواز پر بہرام نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو اس کی شیتو کتاب نہ لاتے ہوئے اپنے ہوش کھو دینے کو تھی۔ مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ اور پھر شادی کرنے کا فیصلہ تمہارا تھا تو میری شیتو کو برداشت کرنے کی عادت بھی ڈال لو۔ بہرام نے بولتی ہوئی انجل کو بیڈ پر لٹا دیا۔ اس سے پہلے وہ انجل کے اوپر جھکتا انجل نے شرارت سے اپنے دونوں ہاتھ بہرام کے سینے پر رکھ دیے تاکہ وہ بہرام کی کوشش ناکام بنا سکے۔ انجل کی شرارت کو سمجھتا بہرام اس کی دونوں ٹانگوں کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچتا انجل کے اوپر جھک گیا تھا۔ بہرام! کبھی کبھار تمہاری محبت بڑھ کر شدت اختیار کر لیتی ہے اور میں اس سے گھبرا جاتی ہوں۔ وہ انجل پر اپنی محبت کی شدت بھرپور طریقے سے نچھاور کیے دے رہا تھا، تب انجل اس کے ہاتھوں کو اپنے سینے سے ہٹاتی ہوئی مدہوش بھرے لہجے میں بہرام سے بولی، تو پھر کیوں مجھے ڈیمز کالز پر تنگ کیا کرتی تھی؟ محبت برے کارڈز گفٹ تم نے مجھے بھیجے، اپنے پیچھے مجھے تم نے خود آنے پر مجبور کیا اور اب تم سے یہ شدتیں برداشت نہیں ہو رہی۔ ایک اچھے خاصے قابل اور شریف آفیسر کو تم نے اپنے پیچھے بری طرح خوار کیا ہے ڈارلنگ، اس کا خمیازہ تو تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ بہرام انجل کو پرانی ساری باتیں یاد دلاتا بولا اور اس کے گلابی ہونٹوں پر جھکا۔ اپنی محبت کی شدت اس پر نچھاور کرتا وہ دور ہوا۔ بیڈ پر لیٹی ہوئی انجل گہرے سانس لیتی مدہوش نگاہوں سے بہرام کو دیکھنے لگی۔ محبت ہو یا نفرت، کوئی بھی دوسرا جذبہ، بہرام ڈوب کر کرنے کا عادی ہے اور ٹوٹ کر کرنے کا عادی ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ بہرام کی بات پر صرف ایک لمحے کے لیے انجل کے چہرے کا رنگ بدلا، جسے وہ مسکراہٹ میں چھپا گئی اور اس نے اپنی جانب دوبارہ بہرام کو کھینچ لیا۔ 2 ماہ پہلے اتفاقی طور پر اس نے ایک کنسرٹ میں بہرام کو دیکھا تھا کہ وہ اس وقت یونیفارم میں موجود تھا، تبھی انجل اس کے نام اور عہدے سے واقف ہو چکی تھی۔ باقی معلومات بہرام کے بارے میں معلوم کروانا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ جیسے ہی انجل کو ساری معلومات فراہم ہوئی، اس نے بہرام کو کالز کرنا شروع کر دی۔ شروع میں تو بہرام نے اس کی کالز کو بالکل سیریس نہیں لیا، اکثر وہ اس کو جھڑک دیتا، ڈرانے کے لیے دھمکی بھی دیتا، جس کا انجل پر خاص اثر نہیں ہوا۔ الٹا انجل نے بہرام کو کارڈز اور گفٹ بھیجنے شروع کر دیے۔ تب بہرام نے اسے ملنے کا ارادہ کیا اور انجل کو اپنے سامنے آنے کا کہا۔ جو لڑکی اسے مہینے بھر سے کالز پر تنگ کر رہی تھی، بہرام اس کو روبرو دیکھنا چاہتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ بہرام نے اس کے بارے میں معلوم نہیں کروایا تھا۔ الینا عرف انجل جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، ماں باپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد انکل کی کسٹڈی میں پلی بڑھی تھی۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے وہ گرلز ہاسٹل میں رہائش پذیر تھی۔ پہلی ملاقات میں ہی اس نے بہرام سے محبت کا اظہار کیا اور شادی کی خواہش بھی ظاہر کی، جس پر بہرام نے حیران ہونے کی بجائے انجل کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلی ملاقات کے 2 ہفتے بعد ہی شادی اپنے فیصلے پر وہ خود بھی حیران تھا مگر مطمئن بھی۔ اسے اور انجل کی شادی کو 20 دن گزر چکے تھے، مگر بہرام نے اندازہ لگایا کہ اس کی بیوی کافی حد تک موڈی، چھوٹی موٹی باتوں پر خوش ہو جانے والی یا برا ماننے والی لڑکی تھی، لیکن اس کے لیے حد سے زیادہ حساس طبیعت رکھتی تھی، اس لیے وہ بہرام کے دل میں بہت جلد اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ انجل چاہنے کے باوجود اپنی آنکھیں کھول نہیں پا رہا تھا۔ حواسوں نے ساتھ دینا شروع کیا تو یہی نام بہرام کے ہونٹوں سے ادا ہوا، ایس سی پی صاحب کو ہوش آ گیا ہے، جاؤ جلدی سے ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ۔ بہرام کے اسسٹنٹ مہران صدیقی نے سب انسپکٹر کو بولا تو وہ تیزی سے ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا۔ ٹیوشن دینے کے بعد جب وہ گھر لوٹی تب اسے اسد کی آمد معلوم ہوئی۔ بیگ میں رکھا موبائل نکالا تب اسے پتہ چلا اس کے موبائل کی اسکرین پر 12 سے 14 مس کالز موجود تھیں۔ وہ ایک نظر نگی کو اسجد کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ دوسرے کمرے میں آ گئی۔ اسجد اس کا خالہ زاد ہونے کے ساتھ ساتھ منگیتر بھی تھا۔ یہ رشتہ اس کے ماں باپ نے تب طے کیا تھا جب وہ دونوں حیات تھے۔ خرم کو وہ دن یاد آنے لگا جب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے گھر آنا زیادہ کھانا پیتا نہیں تھا، چھوٹی مگر خوشحال فیملی تھی۔
ایک تو پتہ نہیں ہے، ان کے گھر زیادہ آنا جانا نہیں تھا۔ یہ کیا لکھا ہے؟ ان کا گھر آنا زیادہ کھاتا پیتا نہیں تھا، چھوٹی مگر خوبصورت خوشحال فیملی تھی۔ جو بھی ہے، کوئی بھی بہن بھائی نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ کا سارا پیار اس نے خود ہی سمیٹا تھا۔ پھر جیسے ہی اس نے میٹرک اچھے نمبر سے پاس کیا تو صبیحہ یعنی اس کی خالہ نے اپنی بہو بنانے کا ارادہ اس کے والدین کے سامنے ظاہر کیا۔ صبیحہ کے مطابق اس رشتے میں اسرت کی پسندگی شامل تھی۔ یہی وجہ رہی تھی کہ اپنے جیسے متوسط لوگوں میں اس کے ماں باپ نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے حامی بھر لی، کیونکہ اسرت ان کے سامنے ہی پلا بڑا تھا۔ نیک فرمانبردار لڑکا تھا جس کے پاس اچھی ڈگری بھی موجود تھی، مگر وہ بے روزگار تھا۔ وہ لوگ تب تک اسرت اور ارم کی شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے جب تک اسرت کی کوئی مناسب نوکری نہیں لگ جاتی، لیکن آنے والی زندگی کا کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ ایسے ہی ان کے ساتھ بھی ہوا۔ 2 سال پہلے جب خرم انٹرویو کے پیپر دے کر گھر لوٹی تو اسے معلوم ہوا کہ کار ایکسیڈنٹ میں اس کا باپ چل بسا اور ٹھیک 2 ماہ بعد عدت میں ہی ایک معمولی بخار کی وجہ سے اس کی ماں بھی اپنے شوہر کی جدائی کا غم لیے اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ باپ کے بعد ماں دونوں گزر جانے کے بعد اصل مسئلہ اس کی رہائش کا ہوا۔ نکاح سے پہلے وہ خالہ کے گھر پر نہیں رہ سکتی تھی اور صبیحہ خالہ اتنی جلدی اسے بہو بنا کر اپنے گھر میں لانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، کیونکہ ان کو اپنی دونوں بیٹیوں کو بیانا تھا۔ بڑوں کے فیصلے سے یہی طے پایا گیا کہ وہ اپنے چچا کے گھر تب تک رہے گی جب تک اسرت اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاتا اور اس کی دونوں بہنوں کی شادی نہیں ہو جاتی۔ پچھلے 2 سالوں سے چچی کے ساتھ وہ رہ رہی تھی۔ اس کے چچا گورنمنٹ کے ملازمت کرتے جو اب ریٹائرمنٹ لے چکے تھے اور کافی زیادہ بیمار رہنے لگے تھے۔ ان کی پینشن میں گھر چلانا مشکل تھا، اس لیے نصرت چچی کے کہنے پر حرم نے پری بی اسکول میں ملازمت شروع کر دی تھی۔ نگی اس کی ہم عمر تھی، لیکن میٹرک کے بعد اس نے پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا۔ بچپن سے ہی نگی اور اس کی اچھی دوستی تھی۔ جو چیز نگی کو پسند آتی وہ فوراً حرم سے مانگ لیتی۔ کمرے میں آ کر وہ بیگ رکھتی ہوئی چادر طے کرنے لگی، تبھی اسرت نے اپنا گلا کھنکھارا تو حرم جلدی سے بیڈ پر پڑا ہوا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھنے لگی۔ کیسی ہو؟ اتنی دیر لگا دی گھر آنے میں؟ حرم کو دوپٹہ لیتے دیکھ اسرت کمرے میں داتا اس سے پوچھنے لگا۔ منگیتر کی حیثیت رکھنے کے باوجود اس نے ایک حد تک حرم سے فاصلہ رکھا ہوا تھا۔ وجہ حرم کا گریز تھا، جو شاید حرم کی نیچر کی وجہ سے ان دونوں کے بیچ آ جاتا۔ ایک کو ٹیوشن مل گئی تھی، اس لیے اب گھر آتے 8 بج جاتے ہیں۔ آپ بتائیں، آپ کیسے ہیں؟ کمرے کے پاس سے گزرتی ہوئی نظر چچی کو دیکھ وہ اسد کو بتانے لگی۔ اسد کی آمد اس گھر میں مہینے بعد ہی ہوتی، جس دن دونوں کی ملاقات چند منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی چچی پرانے وقتوں کی سوچ کی حامل تھی، اس لیے انہیں یہ ملاقات کچھ مناسب نہیں لگتی تھی۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولتی مگر اپنے رویے سے ضرور یہ باور کروا دیتی۔ میں ٹھیک ہوں، تم نے اپنا حال نہیں بتایا، میں نے بھی تم سے پوچھا تھا کہ تم کیسی ہو؟ اسد غور سے اس کی خوبصورت چہرہ دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ اس معاملے میں وہ اپنے آپ کو خوش نصیب کیوں سمجھتا تھا؟ وہ خود اتنا لائق نہیں تو جتنی خوبصورت منگیتر اس کو مل گئی تھی۔ اسرت کو اس کا جاب کرنا، ٹیوشن دینے، گھر گھر جانا ناگوار گزرتا تھا، جس پر اس نے اعتراض بھی اٹھایا تھا، مگر فی الحال صرف منگیتر تھا اور منگیتر اتنا ہی حق رکھتے ہیں۔ حال کیسا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں بدلا، 2 سال پہلے جیسی تھی ویسے ہی اب ہوں۔ حرم کے لہجے میں افسردگی شامل ہوئی، وہ بددل ہوتی اسرت سے بولی۔ دوسرے کمرے سے نظر چاچی کی آواز آ رہی تھی، جو گھر کا کام نہ کرنے پر نگی کو ڈانٹ رہی تھی۔ پہلے جیسی مطلب ہمیشہ کی طرح حسین اور خوبصورت، یہ تو مجھے شروع دن سے ہی معلوم تھا۔ حرم کی افسردگی محسوس کرتے اسرت مسکراتا ہوا بولا تاکہ اس کی افسردگی کا اثر زائل ہو جائے، مگر حرم اس کی بات سن کر اسرت کو دیکھنے لگی۔ عام سی شکل اور نارمل قد کا اس کا کزن ہونے کے ساتھ ہی اس کا منگیتر بھی تھا۔ 4 سال سے ان دونوں کے درمیان جو ایک تعلق باندھ دیا گیا تھا وہ حرم کے دل میں الگ مقام رکھنے لگا تھا۔ اس کی بات سن کر حرم اپنی نظر جھکا گئی۔ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، چچی کو پسند نہیں ہے ہم دونوں کا آپس میں اس طرح ملنا۔ وہ بولتی ہے ابھی شادی؟ حرم کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ سمجھ گیا تھا، جب بھی کاٹتا ہوا وہ بولا۔ مجھے معلوم ہے انہیں پسند نہیں ہے، لیکن مہینہ بھر ہو گیا ہے تمہیں دیکھتے ہوئے، اور میں ایسے ہی نہیں آیا ہوں بلکہ ساتھ ہی اچھی خبر بھی لے کر آیا ہوں تمہارے لیے۔ نمرا آپی اور ہمنا آپی کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے، اگلے 2 ماہ بعد ہی ان دونوں کی شادی ہے۔ حرم، میری دونوں بہنوں کی شادی کی
شادی کے بعد ذرا دیر نہیں کروں گا، تمہیں مکمل طور پر پورے حق سے اپنے گھر لے جاؤں گا۔ یوں سمجھ لو 2 ماہ کا وقت ہے جو تھوڑا مشکل ہے، اس کے بعد میرا تم سے وعدہ ہے میں تم کو کبھی اداس نہیں ہونے دوں گا۔ اسجد حرم کو بولتا ہوا کمرے سے جا چکا تھا، تب اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ پورے دن کی تھکن جیسے ایک دم ہی اتر گئی تھی۔ 6 ماہ پہلے ہی اسد کی بینک میں جاب لگی تھی اور اب ان لوگوں کے گھر کے حالات کافی بدل گئے تھے۔ یہ ساری مثبت باتیں تھیں جو حرم کو خوش کرنے کے لیے کافی تھیں۔ شاور کے نیچے کھڑا ہو کر وہ بات لیتا ہوا پورے دن کی تھکن مٹا رہا تھا۔ 2 ماہ پہلے اس نے ڈرگ مافیا کے ایک بڑے گینگ پر ہاتھ ڈالا تھا۔ یعقوب نیازی کا چھوٹا بھائی ارسل نیازی عرف بوبی، جس کی ڈرگس کالجوں، یونیورسٹیوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں سپلائی کی جاتی تھی۔ یہ زہر نئی آنے والی نوجوان نسلوں کے لیے اور صرف بربادی کا ذریعہ تھا۔ 2 ماہ پہلے ایک صحافی عفان کی تیار کردہ مکمل رپورٹ، کچھ ویڈیوز، تصویر اور مختلف ثبوتوں کی مدد سے بہرام نے ارسل نیازی کو اریسٹ کیا، جس کی وجہ سے یعقوب نیازی یعنی بوبی کا بڑا بھائی بری طرح سے تلملایا ہوا تھا۔ اس کی لاکھ کوششوں اور جدوجہد ارسل نیازی کو پھانسی کی سزا سے نہیں بچا سکی تھی، لیکن اس کے باوجود یعقوب نیازی نے ہار نہ مانتے ہوئے دوبارہ کوشش کی کہ وہ ارسل نیازی کو جیل سے فرار کروانے میں کامیاب ہو جائے گا، مگر دونوں بار ہی اس کی کوششیں ناکام ہوتی گئیں۔ جس کے بعد اے سی پی بہرام نے بھی ایک ڈرامہ کیا، یہ جھوٹ بول کر کہ ارسل نیازی عرف بوبی جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ وہ ارسل نیازی کو ایک سیف جگہ پر لے کر جا کر قید کر چکا تھا، جس کا علم کمشنر صاحب کے علاوہ اس کے اسسٹنٹ مہران کو تھا، مگر یعقوب نیازی کو پورا یقین تھا کہ اس کے بھائی کو اے سی پی بہرام عباسی ہی نہیں قید کروا کر کسی دوسری جگہ پر قید کر چکا ہے، اس لیے وہ پوری کوشش کر رہا تھا کسی بھی طرح اپنے بھائی کا اے سی پی سے پتہ لگوا لے۔ بہرام شاور بند کرتا ہوا کمر سے تولیہ باندھ چکا تھا، تب ایک دم واش روم کا دروازہ کھلا اور اینجل باتھ روم گاؤن میں واش روم کے اندر آئی، جسے دیکھ کر بہرام کے ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شاید میں لیٹ ہو گئی آنے میں، اینجل افسوس کرتی ہوئی بولی، تو بہرام نے زوردار کہکا لگایا اور اینجل اپنی طرف کھینچتا ہوا بولا، تم کبھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے مت دینا، بس اپنے پیچھے ہی لگائے رکھنا۔ بہرام اینجل کو اپنے بازو میں جکڑ کر اس کے گلابی ہونٹوں کو دیکھتا ہوا بولا، پہلے اسے لگتا تھا وہ بہت رومانٹک ہے، مگر شادی کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ اس کی بیوی اس سے زیادہ رومانٹک ہے۔ اچھی خاصی ماڈرن لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کافی بولڈ بھی تھی، جس کا انداز اسے دن گزرتے کے ساتھ ساتھ علم پتہ چل رہا تھا۔ رومانس کے معاملے میں بھی وہ پیش قدمی کرتے ہوئے مشکل ہی تھا کہ شرمانے سے کام لیتی۔ یہ ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے پیچھے رہے۔ اینجل نے بہرام سے بولتے ہوئے معنی خیزی سے آنکھ دباتے اور بہرام کی طرف پشت کر کے کھڑی ہو گئی۔ اس بات پر بہرام کے ہونٹوں پر ایک بار پھر معنی خیزی سے مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بہرام اس کا گراؤن شانوں سے نیچے گرا چکا تھا، سفید چکنی عریاں کمر بہرام کی نگاہوں کا مرکز بنی۔ اینجل کی کمر پر اس کے نام کا ٹیٹو جگمگا رہا تھا، جس پر جھک کر بہرام نے اپنے ہونٹ رکھے۔ وہ اپنی کمر پر بہرام کے ہونٹوں کے لمس سے مدہوش ہونے لگی۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ اپنا رخ بہرام کی طرف کرتی، بہرام اسے دیوار کے ساتھ لگا کر شاور کھول چکا تھا، اور اگر میرا انٹرسٹ پیچھے سے زیادہ آگے ہوا تو؟ بہرام جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا، پھر اینجل کا رخ اپنی جانب کرتا اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ جتنی شدت سے زرخواں بہرام کے انداز میں تھی، اتنی ہی شدت اپنے لبوں کی پیاس بجھاتے ہوئے اینجل کے انداز میں بھی تھی۔ بہرام، برا پھنسایا ہے اپنے جال میں تم نے مجھے، چاہ کر بھی میں تمہیں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ معلوم نہیں آگے جا کر مجھے کسی کام کا رہنے دو گی بھی یا نہیں۔ بہرام خود بھی اپنی سرور کی کیفیت میں بولتا اس کی گردن پر جھک چکا تھا، جبکہ اینجل اپنے دونوں بازو اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے اپنی آنکھوں کو زور سے بند کیے بہرام کی شدت کو محسوس کرتی مدہوش ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ہی شاور کے نیچے کھڑے مکمل بھیگ چکے تھے۔ اینجل دیوانہ وار اس کے سینے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتی ہوئی بہرام کی بے قراری مزید بڑھا رہی تھی، جبکہ بہرام اینجل کی کمر پر موجود ٹیٹو پر اپنی انگلیاں پھیر رہا تھا۔ یہ ٹیٹو اس نے اینجل کی کمر پر اپنی ویڈنگ نائٹ پر پہلی بار دیکھا تھا، جو بقول اینجل کی شادی سے 2 دن پہلے ہی اس نے بہرام کی محبت میں اپنی کمر پر بنوایا تھا۔ شاور بہت ہو گیا، میرے خیال میں اب بیڈ روم میں چلنا چاہیے، وہیں جا کر کنٹینیو کرتے ہیں۔ بہرام اینجل کے ہاتھ اپنے کمر سے باندھے ٹاول سے ہٹا کر اسے بولنے لگا، نہیں آج یہیں۔ اینجل کی بات سن کر وہ ہنس دیا۔ اینجل ٹب کی جانب قدم بڑھانے لگی، تب بہرام محسوس ہوا جیسے اس کے بیڈ روم کے اندر کوئی موجود ہے۔ کیا ہوا بہرام؟ بہرام کو واش روم سے باہر جاتا دیکھ اینجل سے پوچھنے لگی، گاؤن پہنو جلدی۔ بہرام اسے بولتا ہوا تیزی سے باہر آیا۔ اس نے بھاگتے ہوئے اپنے قدم مین ڈور کی طرف بڑھائے، جو کہ کھلا ہوا تھا، یعنی جو بھی کوئی تھا اس کے اپارٹمنٹ میں چوری چھپے آیا تھا اور وہ بھاگ چکا تھا۔ بہرام، کیا ہوا؟ کیا یہاں پر کوئی آیا تھا؟ اینجل گراؤنڈ میں ملبوس ڈرائنگ روم ہال میں آتی ہوئی بہرام سے پوچھنے لگی، جو اس کا جواب دینے کی بجائے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھا۔ لیپ ٹاپ دیکھ کر بہرام کا دماغ پوری طرح گما تھا۔ نرگس کام کر کے واپس گئی تھی، تم نے دروازہ اچھی طرح چیک کیا تھا؟ بہرام
اینجل کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ آج دوسری بار وہ بہرام کو اتنے غصے میں دیکھ رہی تھی۔ ہاں ظاہر سی بات ہے بہرام، میں مین ڈور لاک کرنے کے بعد ہی تمہارے پاس آئی تھی۔ اچھا تم پریشان مت ہو نا پلیز، اینجل بہرام سے بولتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے اس نے بہرام کو گلے میں اپنے دونوں بازو ڈالے جسے فوراً بہرام نے ہٹا دی۔ اینجل میں کچھ وقت اکیلا رہنا چاہتا ہوں، ضروری کام ہے مجھے اس کے فلیٹ میں۔ یوں کسی کا آنا، اس کا لیپ ٹاپ کھلا ہونا کہ آنے والی ساری انفارمیشن لیپ ٹاپ میں موجود ڈیٹا حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ کہاں سے حاصل کیا؟ بہرام تھوڑی دیر کے لیے واقعی پریشان ہو چکا تھا۔ اس وقت اینجل میں بھی اس کی دلچسپی باقی نہیں رہی تھی۔ وہ بیڈ پر پڑی ہوئی اپنی ہی شرٹ پہننے کے بعد موبائل پر ضروری کال میں نامنے لگا۔ میں تمہارے لیے کافی بنا کے لاتی ہوں۔ اینجل کی بات کا بہرام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد بہرام کو دیکھتے پھر سے کمرے سے چلی گئی۔ سو ریڈرز آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کل ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی، اور اگر آپ لوگوں نے اچھا رسپانس دیا تو میں امید کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو لانگ ایپیسوڈ دے دیا کروں گی۔ تو ملتے ہیں کل نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اور ملتے ہیں کل نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔